लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व नाज़रात, एक बार फिर से मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आज के इस लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम में। मुहतरम नाज़रीन, कमेंट सेशन में आपके सामने एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पर जा करके आप स्ट्रीम यार्ड में जुड़ जाएं ताकि आपको पहले आने का मौका मिल सके, पहले सवाल करने का मौका मिल सके। तो आइए, शेख मोहतरम आज भी हमारे सामने मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं स्ट्रीम से। आइए शेख मोहतरम को इसे स्ट्रीमेट करके शेख का इस्तकबाल करते हैं और बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? जी जज़ाकल्लाह शेख। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है शेख। तो इजाज़त हो शेख, तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं परवेज़, इनको मैं ऐड करता हूँ, अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम व वबरकातुहू। बरकातुहू। शेख, आपसे मेरा सवाल ये है कि मैं ईद उल अज़हा की क़ुरबानी को लेकर के है। मैं हर साल क़ुरबानी करता हूँ अपनी बीवी और 2 बच्चों की तरफ से, और एक जानवर ज़िबा करता हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये अमल मेरी बीवी जो कि ख़ुद साहिब हैसियत है, मेरे और दोनों बच्चों की तरफ से ये काम अंजाम दे सकती है? क्या यह मुस्तहब होगा, जायज़ होगा? क्या जज़ाकल्लाहु लास्ट खैरन। आखिरी जुमला, आखिरी सेंटेंस दोबारा दोहराइए। सवाल मेरा ये है, क्या मेरी जगह मेरी बीवी इस अमल को अंजाम दे सकती है मेरे और दोनों बच्चों की तरफ से? क्या यह मुस्तहब होगा, जायज़ होगा दीन की नज़र में? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम करके ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। पहला ये कि अगर कोई इंसान कुर्बानी कर रहा है छोटे जानवर की, तो क्या ऐसी सूरत में उसके लिए जायज़ है कि वो कुर्बानी अपनी तरफ से, बीवी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से वो कुर्बानी करे? क्या ऐसा जायज़ होगा, या ये ज़रूरी है कि वो कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से करे क्योंकि वो छोटा जानवर है? इसका जवाब ये है कि कुर्बानी में जो शराकतदारी होती है, वो शराकतदारी 2 तरह की होती है। किसी जानवर में एक से ज़ायद लोगों का शरीक होना, ये 2 तरह का होता है। एक होती है अत-तशरीक फिल सवाब, और एक होती है अत-तशरीक फिल मिल्क। अत-तशरीक फिल सवाब का मतलब ये है कि आदमी कोई जानवर कुर्बानी कर रहा है, वो जानवर तो उसका अपना है, कुर्बानी वो दे रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को उसके अजर सवाब के अंदर वो शरीक करने की नीयत कर रहा है। यानी कुर्बानी उसकी अपनी है, लेकिन सवाब में और लोगों को भी शरीक करना चाह रहा है। और अत-तशरीक फिल मिल्क का मतलब ये है कि ऐसा जानवर वो कुर्बान कर रहा है जिसमें एक से ज्यादा लोग शरीक हैं। जैसे बड़ा जानवर है, बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। तो अगर 7 लोग शरीक हैं तो ये शराकतदारी मिल्कियत के अंदर है, उस जानवर के 7 लोग मालिक हैं। और ये दोनों तरह की शराकतदारी जायज है, लेकिन कौन सी शराकतदारी किस जानवर में जायज है, इसके दरमियान फर्क है। अगर कोई इंसान छोटे जानवर की कुर्बानी कर रहा है तो इसमें अत-तशरीक फिल मिल्क नहीं जायज है। छोटा जानवर के अंदर सिर्फ अत-तशरीक फिल सवाब जायज है। यानी छोटे जानवर को सिर्फ एक आदमी उसकी कुर्बानी देगा और सवाब में दूसरे लोगों को भी शरीक कर सकता है। जैसा कि हदीस है, सहाबी रसूल कहते हैं कि कान अर्रजुलु मिन्ना युदही अला अहदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअतन अनहु व अन अहले बैतिही औ कमा क़ाल। इस तरह के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग एक बकरी की कुर्बानी करते थे अपनी जानिब से और अपने अहलो अयाल की जानिब से। अब यहाँ पर जो अहलो अयाल की जानिब से कुर्बानी करने का जिक्र है, अपने साथ उनको शरीक करने का जिक्र है,
اس سے مراد التشریک فی الثواب ہے، یعنی اس جانور کا مالک تو ایک انسان ہوتا تھا، قربانی وہ دے رہا ہے لیکن اپنے اہل و عیال کو اس میں شریک کر رہا ہے. تو چھوٹے جانور میں کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، لیکن اجر و ثواب کے اندر گھر کے تمام افراد کو آدمی شریک کر سکتا ہے. اور جو دوسری شراکت داری ہے ثواب کے اندر ملکیت کے اندر شراکت داری، یہ شراکت داری صرف بڑے جانور کے اندر ہو سکتی ہے جس میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں. 7 لوگ یا اس سے کم، 7 6 5 4، مطلب 7 سے زیادہ نہیں، 7 کے اندر ہی ہونا چاہیے. تو 7 لوگ اس کے مالک ہو سکتے ہیں. اب ایک آدمی نے بڑے جانور میں ایک حصہ لیا، 7 میں سے ایک حصہ لیا اس نے، تو گویا کہ اس نے ایک بکری لیا. تو جس طرح سے ایک بکری کے اندر ثواب میں دوسرے لوگوں کو شریک کر سکتا ہے، اسی طرح سے بڑے جانور میں لیے گئے ایک حصے کی ملکیت میں ثواب میں وہ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر سکتا ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا جانور ہے تو اس قربانی کرنے والا ایک ہوگا، مضحی جس کو کہتے ہیں، قربانی کرنے والا وہ ایک ہوگا، ملکیت صرف ایک کی ہوگی، باقی ثواب کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی وہ شریک کر سکتا ہے. اور غالباً آپ کا سوال بھی چھوٹے جانور ہی کے بارے میں ہے. تو یہ سوال کا ایک حصہ ہوا. دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے، آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ کی بیوی قربانی کرتی ہے تو کیا وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس میں شریک کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بے شک وہ کر سکتی ہے. جو حکم میں نے پہلے جز کے اندر ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہے چھوٹے جانور کی تو مالک تو وہ خود ہوگا، لیکن ثواب کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث بیان کیا. تو اب وہ قربانی چاہے آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی ملکیت ہے، قربانی کرنے والے آپ ہوئے. اگر آپ کی بیوی قربانی کر رہی ہے تو قربانی کرنے والی آپ کی بیوی ہوئی، اور ثواب کے اندر آپ اور آپ کے بچوں کو وہ شریک کر سکتی ہے. جی جاوید بھائی. جی جزاک اللہ خیرن واحسن اللہ لیکن الیکم. ایک چیز یہاں پر بہت ضروری چیز میں ایڈ کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال قربانی میں نے کیا ہے تو اگلے سال میری بیوی کر دے، میری بیوی کے نام سے ہو جائے، اس کے اگلے سال بچے کے نام سے، اس کے اگلے سال کسی اور نام سے. جی. اور ایسا لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے اسی کو ثواب ملے گا، تو اس سال ثواب مجھے ملا، اگلے سال وہ ثواب میری بیوی کو مل جائے. لیکن جو جواب ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس کی روشنی میں آپ یہ بہت واضح طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کرنے والا جو قربانی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ثواب اسی تک قاصر ہے. اگر وہ اپنے گھر کے لوگوں کو اس میں شریک کرنے کی نیت کرتا ہے تو تمام لوگوں کو اجر ملے گا. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھر کا جو گارجین ہے، جو مالک ہے، جو گھر کا نان و نفقہ اٹھاتا ہے، وہ آدمی قربانی کرے اور گھر کے تمام افراد کو اس میں شامل کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر سال الگ الگ لوگوں کے نام سے کرے. اگر اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سال آپ نے صرف اپنی نیت کیا، صرف آپ کو اجر ملے گا. اگلے سال آپ نے بیوی کی نیت کیا کہ بیوی کے نام کی یہ قربانی ہے، گویا کہ آپ نے بکرا خریدا اور بیوی کو دے دیا، اب بیوی قربانی کر رہی ہے صرف اپنی طرف سے، اب صرف اس کو اجر ملے گا. لیکن اگر آپ قربانی کرتے ہیں اور گھر کے تمام لوگوں کو شریک کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اس اجر میں سارے لوگ شریک ہوں گے. تو لہٰذا جو نبوی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ قربانی کیجئے اور گھر کے تمام لوگوں کو اس کے ثواب اور اجر کے اندر شریک کرنے کی نیت کیجئے. جی بہت بہت جزاک شکریہ اللہ جزاک اللہ شیخ میں جڑنے کے لیے. تو میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں آج کے جاوید مکاندار، ان کو میں ایڈ کر رہا ہوں، اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ صاحب، قربانی کے متعلق ایک سوال تھا کہ ہمارے یہاں کیسا ہے، بڑے جانور جب 7 حصے کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک امام صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ 6 حصے اپنے طرف سے رکھو، ایک حصہ حضور کے نام سے رکھو. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا میت کی جانب سے قربانی کرنا یہ مشروع ہے یا نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے، اس مسئلے میں تحقیق یہ ہے، جس کا بیان انشاءاللہ جب قربانی کا بھی موسم آنے والا ہے بہت جلد ہی،
تو ہم قربانی کے مسائل پر وہاں بات کریں گے تفصیل سے، تو وہاں پر تفصیل ذکر کریں گے۔ اس مسئلے میں تحقیق یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرنا کسی بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ جن حدیثوں سے استدلال کیا جاتا ہے یا تو وہ حدیثیں ضعیف ہیں، اور جو چند حدیثیں اس باب میں صحیح ہیں ان حدیثوں سے جو وجہ استدلال ہے وہ وجہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ جیسے مختصر انداز میں ایک حدیث کا ذکر کر دیتا ہوں جس کا عام طور سے لوگ ذکر کرتے ہیں جب میت کی جانب سے قربانی کا بیان آتا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دمبوں کی قربانی دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اللہم تقبل منی تقبل عنی وعمن لم یضحی من امتی۔ یہ حدیث مختلف الفاظ میں ہے، کہیں پر ایک دمبے کا ذکر ہے، کہیں پر دو کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے میری جانب سے قبول فرما، وَأَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی جانب سے بھی اسے قبول فرما۔ اب وہ اس سے کیا استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی تھے جو وفات پا چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے قربانی کرتے تھے، لہٰذا ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم میت کی جانب سے قربانی کریں۔ یہ استدلال ہے ان کا۔ اس پر سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں وَأَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اللہ تعالیٰ میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کیا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کیا ہے، یا کن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قربانی نہیں کیا ہے؟ مان لیجئے آپ کے دادا جو آج سے 25-50 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، کیا آپ یہ کسی سے کہیں گے کہ اس سال میرے دادا نے قربانی نہیں کیا؟ آپ اس شخص کے بارے میں کہیں گے قربانی نہیں کیا جو زندہ ہے، کسی وجہ سے نہیں کر سکا۔ جس آدمی کی وفات ہو چکی ہے وہ تو قربانی کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں کہا جائے گا کہ اس نے قربانی نہیں کیا؟ وہ قربانی کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کیسے کہیں گے، وہ تو قربانی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ گویا کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت داخل ہے، تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جب آپ نے کہا کہ میری تمام امت کی جانب سے قربانی، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی آئیں گے ان کی جانب سے بھی آپ نے قربانی کیا تھا؟ یعنی جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں کیا ان کی جانب سے بھی قربانی کیا تھا؟ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ تو اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ جن کی وفات ہو گئی ہے ان کی جانب سے آپ نے قربانی کیا، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں ان کی جانب سے بھی قربانی کیا، جو کہ کسی نے نہیں کہا ہے۔ اور اگر اس کو آپ صحیح مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں جو 4 پشت کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وَأَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اس میں اموات داخل نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح سے، تو لہٰذا میت کی جانب سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ابھی جب عید الاضحیٰ کا موسم آئے گا تو اس پر ہوگی انشاءاللہ۔ شکریہ شیخ۔ کل کا ہمارا سوال جو حج کے متعلق جو نماز قصر کا تھا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے تو میں کیا سوال تھا آپ کا؟ کل تو جواب میں نے دیا تھا اس کا جی، یعنی نیکسٹ اسٹریم میں آئیے پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا، بولے تھے شیخ صاحب آپ کا کہ یہی سوال تھا کہ جب حج پہ جاتے ہیں نا تو لوگ وہاں گڑبڑی مچاتے ہیں کہ مینا میں تم قصر نہیں کریں گے، تو مکہ میں آ کے بھی 10 دن ہوا 12 دن ہوا تو آپ جا کے مکمل نماز پڑھیں گے، پھر وہ مسجد نمرہ میں بھی وہ امام کے ساتھ میں مطلب جی دیکھیے چند ایک میرے سوالات ہیں۔
اس کا جواب آپ بھی دیجئے یا جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان سے بھی مانگیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، حج کے بارے میں، کہ میں حج کر رہا ہوں، تم لوگ مجھے دیکھ رہے ہو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اب آپ بتائیے کہ کیا حج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں یا کسی مذہب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق؟ دونوں میں سے آپ کوئی ایک چوائس کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ، چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی آپ نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر بھی قصر کیا، عرفات میں بھی قصر کیا، مزدلفہ میں بھی قصر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قصر کیا۔ اب اگر آپ کسی مذہب کی بنیاد پر، کسی مذہب کی تقلید کرنے کی بنیاد پر کہتے ہو کہ وہاں قصر نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ ہم مکہ کے اندر 14 دن 20 دن 25 دن رکتے ہیں تو ہم تو مقیم ہو گئے، تو ہم کیسے قصر کریں؟ اس پر میرا دو سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکہ کے لوگوں نے بھی حج کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مدینہ کے لوگ یا باہر کے لوگ حج کیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکہ کے لوگ بھی حج کیے تھے نا۔ تو مکہ تو ان کا اپنا شہر ہے۔ جب وہ مینا میں گئے، مکہ سے مینا کتنی دور ہے؟ 6-7 کلومیٹر۔ مکہ سے مینا بالکل متصل ہے۔ تو مکہ کے لوگ جب حج کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، تو کیا یہ کہیں پر ثابت ہے کہ ان لوگوں نے قصر نہیں کیا تھا؟ وہی ان لوگوں نے بھی قصر کیا تھا۔ گویا کہ حج کا حکم الگ ہے، آپ کو قصر کرنا ہے، یہاں تک کہ مکہ کے ہیں تب بھی کرنا ہے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مکہ سے باہر سے گئے ہیں، ہندوستان یا کہیں اور سے، مکہ کے اندر 14 دن 15 دن 20 دن 25 دن جتنا بھی وہ ٹھہرتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اتنا دن ٹھہرنے کو اقامت کہا جائے گا اور وہ لوگ وہاں پر قصر نہیں کریں گے بلکہ اتمام کریں گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کس حدیث سے یا کس آیت سے آپ کو پتا چلا کہ اتنے دن تک اگر وہاں ٹھہر جائیں گے تو آپ مقیم ہو گئے؟ کوئی ایک حدیث مجھے بتا دیجئے۔ اگر آپ ایک حدیث بتائیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کئی ایک حدیثیں مروی ہیں، اور ان کئی ایک حدیثوں میں الگ الگ مسافت کا ذکر ہے، الگ الگ مدت کا ذکر ہے، تو اگر آپ ایک مدت کا ذکر کریں گے تو سامنے والا دوسری مدت کا ذکر کرے گا، اس کے پاس بھی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ اسفار میں، الگ الگ موقعوں پر آپ نے الگ الگ مسافت پر کیوں قصر کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سفر کے لیے کوئی مسافت کی قید نہیں ہے، سفر کے لیے دن کی قید نہیں ہے، بلکہ سفر کا تعلق عرف سے ہے۔ جتنی دور جانے کو جہاں کے عرف میں سفر کہا جاتا ہے اسی کو سفر مانا جائے گا، اور قصر کا تعلق، جمع کا تعلق یہ سفر سے ہے نہ کہ مسافت سے ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں۔ جیسے آپ کسی ایسے پہاڑی جنگلی علاقے میں چلے جائیں، اگر وہاں پہ لوگ 50 کلومیٹر جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 50 کلومیٹر جانے میں ان کو 2 دن 3 دن لگ جائے، لیکن اگر آپ کسی شہر کے علاقے میں ہیں یا ایسے علاقے میں جہاں اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں، وہاں 50 کلومیٹر لوگ چائے پینے چلے جاتے ہیں، 50 کلومیٹر لوگ کافی اور چائے پینے جاتے ہیں، تو کیا وہ جو دیہات میں رہتا ہے، جنگلات میں رہتا ہے، اس کا 50 کلومیٹر جانا اور ہمارا 50 کلومیٹر جانا کیا دونوں برابر ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے ہاں 50 کلومیٹر جانے کو سفر مانا جاتا ہو، ہمارے ہاں نہیں مانا جاتا ہے۔ تو حالات بدلنے سے اور احوال بدلنے سے، زمان بدلنے سے، مکان بدلنے سے سفر کا ڈیفینیشن بدل جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنی دور جائیں یا ہم کن حالات میں اس کو سفر مانیں گے، کن حالات میں سفر نہیں مانیں گے۔ لہٰذا اس کا مکمل تعلق عرف سے ہے، اس کا تعلق مسافت سے نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اسفار کا ذکر کیا ہے صحابہ کرام نے، ایک صحابی کسی مسافت کا ذکر کر رہا ہے، دوسرا صحابی دوسری مسافت کا ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب الگ الگ حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مسافتوں پر قصر کیا۔ اس کا یہی مطلب ہوا کہ سفر کی کوئی خاص مسافت نہیں ہے، وہ حالات اور ظروف پر ہے۔ وہاں کے عرف میں، وہاں کے معاشرے میں، وہاں کے سماج میں لوگ جس کو سفر سمجھتے ہیں اسی کو سفر مانیں گے۔
لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہم وہاں 14 دن ٹھہر گئے 18 دن ٹھہر گئے تو مقیم ہو گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی تحدید کہیں پر بھی نہیں آئی ہے۔ اور کل کی اسٹریم میں نے ایک اصول بتایا تھا کہ اگر ہماری شریعت کے اندر کوئی اصطلاح وارد ہوتی ہے تو ہم پہلے اس کو ڈیفائن کریں گے نصوص کی روشنی میں، ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن و سنت کے نصوص میں اس کی کوئی تعریف کی گئی ہے کہ نہیں۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ ہے قرآن و حدیث میں آیا، تو اب صلاۃ کا کیا معنی ہے ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم قرآن و سنت میں ڈھونڈیں گے کہ صلاۃ کا کیا معنی ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کے اندر پایا کہ الصلاۃ اقوال و افعال مخصوصہ یا جو بھی تعریف کی ہے فقہا نے، تو ہم نے اس کو نماز مانا۔ لیکن ایسا کوئی کلمہ اگر آ جائے کہ جس کو شریعت کے نصوص میں ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے تو ہم اہل لغت کے یہاں دیکھیں گے، کیونکہ ہماری شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی، عربوں کی زبان میں، اور عرب کے لوگ اس زبان کو بہتر جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سا کلمہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں شریعت میں اس کی تعریف نہیں ملی تو ہم اہل لغت کے یہاں دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے، اگر ان کے یہاں مل گیا تو اچھی بات ہے، اگر ان کے یہاں بھی نہیں ملا تو ہم عرف دیکھیں گے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر عرف بھی معتبر ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ العادۃ محکمۃ، یہ قاعدہ کبرا ہے، تمام مذاہب فقہیہ کا اس پر اتفاق ہے، جو 5 بڑے قواعد ہیں فقہ کے ان میں سے ایک قاعدہ ہے العادۃ محکمہ۔ تو ایسی صورت میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے عرف اور عادت سے۔ تو یہ 3 مراحل ہیں۔ اب لفظ سفر جو ہے یا لفظ اقامت جو ہے، اس کو شریعت کے نصوص میں کہیں بھی اس کی تعریف وارد نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی اہل لغت کے ہاں اس کی کوئی تحدید کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس باقی بچتا ہے تیسرا جو ہے راستہ، وہ یہ کہ اہل جو ہے مجتمع کے لوگ وہاں کا جو عرف ہے اس کے اعتبار سے اس کی تعریف کریں گے۔ جی جی جاوید بھائی۔ ٹھیک ہے شیخ، ابھی میں اس میں مطلب حج کے ارکان میں جو قصر ہوا مولانا، اب باقی کے جو دن رہتے ہیں جو حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں مکمل نماز پڑھیں گے کیا؟ بھائی آپ ابھی یہ ساری باتیں میں وہی بتا رہا تھا، پھر وہی باتیں میں ریپیٹ کروں۔ آپ سعودیہ کے اندر موجود ہیں، مکہ کے اندر، مان لیجئے 10 15 20 دن، آپ بتائیے کیا مقیم ہو گئے آپ؟ کیا آپ اپنے آپ کو مقیم مانتے ہیں وہاں؟ نہیں۔ آپ بتائیے، آپ مقیم نہیں مانتے ہیں، آپ نے جواب دے دیا، اس کا مطلب آپ مسافر ہیں، تو بالکل آپ جو ہے قصر کریں گے۔ اگر امام جزاک کے اللہ پیچھے پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو ظاہر ہے امام کے پیچھے اگر مسافر نماز پڑھ رہا ہے اور امام مقیم ہے تو امام کی طرح سے وہ مکمل نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کبھی تنہا پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا کچھ مسافر لوگ مل کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ قصر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر سر، اللہ جی آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین ویاکم۔ اب ہمارے اگلے گیسٹ ہیں طلحہ، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں، وہ اپنا سوال کریں۔ طلحہ بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے کہ جیسے پیرنٹس جو ہیں وہ ٹفن کو دینے کے لیے ٹفن والوں کو دینے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ٹفن والے جو کھانا دیتے ہیں وہ مطلب کہ وہ اتنا ہیلدی نہیں رہتا ہے، تو پھر اس لیے میں مطلب کہ اس پیسہ کا ٹفن لینے کے بجائے میں کیا بولتا اپنے سے الگ سے کوئی ہیلدی کھانا لے کر کھا لیتا ہوں، تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ بھائی آپ کے والدین آپ کو کھانا کھانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، پیسہ اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ فلاں ہوٹل سے ہی کھانا، میک ڈونالڈ سے ہی کھانا، نہیں، وہ یا بولتے جیسے یہاں ٹفن کا سسٹم چلتا ہے کہ وہ ٹفن والے سے لے کے کھانے کے لیے تم کو وہ پیسہ دے ایک رہے ہیں، ایسا رہنمائی ہوتا ہے بھائی، ان کی جانب سے ایک رہنمائی ہے۔ ظاہر ہے والدین اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، فلاں جگہ کھانا اچھا، وہاں کھانا اچھا ہے یا ان کو مناسب لگتا ہے، لیکن اگر وہ کھانا آپ کو پسند نہیں ہے تو دراصل وہ پیسہ انہوں نے کھانا کھانے کے لیے دیا ہے۔ اب آپ جہاں پہ آپ کو پسند ہے آپ وہاں کھا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک اور سوال کر سکتے ہیں؟ جی جی کر لیجیے، مختصر ہو تو۔ ایسا کوئی واضح قرآن کا آیت یا حدیث ہے جس میں یہ آیا ہو کہ گانا حرام ہے، گانا سننا؟ پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کو اس بارے میں شبہ ہے کہ گانا حلال ہے یا حرام ہے؟ جی شبہ۔ اچھا، تو اب دوسرا سوال بھی بتا دیجئے کہ یہ شبہ کہاں سے آیا، کن لوگوں کو آپ سنتے ہیں، کن علماء کو انجینئر مطلب سنتے محمد ہیں؟ علی مرزا اور غامدی صاحب۔ اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا اور غامدی کو سنتے ہیں تو دیکھیے غیب کی بات تو کوئی نہیں جانتا، میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا کہ آپ گمراہ ہو ہی جائیں گے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
لیکن جو بظاہر لگتا ہے کہ گمراہی سے بچ پانا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اس لیے آپ نہیں، ایک ان کی عام غلط آدمی ہیں. باتوں کو سنیے, میں accept- ارے بھائی وہ مطلب بہت سارے لوگوں کو کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ پلانٹڈ ہیں لوگ. اگر آپ عالم نہیں ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. ان کی جو باتیں ہیں نا, ایک غیرت مند مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ دونوں کے دونوں جاہل قسم کے لوگ ہیں. اور کچھ چیزیں مطلب ابھی تو انجینئر محمد علی مرزا یا غامدی, جو جاوید غامدی ہے, ان لوگوں کا مسئلہ تو واضح ہو چکا ہے. لیکن اس طرح کے نوجوان, چونکہ وہ جس انداز میں, جس کانفیڈنس سے وہ بات کرتے ہیں نا, نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہیں. ارے بھائی, اسلام کے جو بنیادیں ہیں, بنیادیں, ان بنیادوں پر ان کا حملہ ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جاوید غامدی ایسے ایسے کفریات اس کے یہاں ہیں, حدیثوں کا انکار کرتا ہے. مطلب وہ چیز جو 1400 سال سے جس پر کسی نے انگلی نہیں اٹھایا تھا, پوری امت کا اجماع ہے, جاوید غامدی کے اس پر شبہات ہیں. اب اگر آپ جاوید غامدی کو سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو اسلام ملے گا, تو میرے بھائی معاف کیجئے گا, قطعاً نہیں ملے گا. اگر اللہ نے آپ کے لیے ہدایت لکھ رکھی ہے تب تو انشاءاللہ ملے گی, لیکن بظاہر جو حالات ہیں, ہدایت آپ کو بہت مشکل ہے ملنا. آپ جی، غامدی کو اس نہیں چیز میں جانتے. ان سے ایگری نہیں کرتا. اس چیز میں ان سے بھائی ایگری نہیں آپ کرتا. سنیں, انہیں حدیثوں کا سنیں, انکار کرتا. میں مان لیجئے ایک طالب علم ہوں, شریعت کا ایک طالب علم ہوں, اور ایک ہارٹ سرجن ہے. کیا مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس ہارٹ سرجن سے جا کے کہوں کہ آپ کی فلاں بات سے میڈیکل میں فلاں جو رائے ہے میں ایگری نہیں کرتا؟ اگر میں ایسا کہوں تو آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی آپ ہوتے جی، کون وہ ہیں یہ کہنے والے کہ میں ایگری نہیں کرتا؟ مطلب کیا حیثیت ہے آپ کی, کیا مقام ہے آپ کا؟ بھائی شریعت کے مسائل کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو میں ایگری نہیں کرتا. ایگری نہ کرنے کے لیے علم چاہیے نا. آپ کیسے کہہ رہے ہو میں ایگری نہیں کرتا؟ میں جا کر کے تو کسی بھی میدان میں کود پڑوں, میں جا کے ناسا کے ایک سائنٹسٹ سے کہوں کہ بھائی آپ نے فلاں ریسرچ کیا ہے, میں ایگری نہیں کرتا, تو ہنسیں گے لوگ مجھ پر. اب آپ کہہ رہے ہو ان کی باتوں سے, کچھ باتوں سے ایگری نہیں کرتا. اگر کوئی عالم دین, کوئی طالب علم کہے کہ اس کی فلاں بات غلط ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کیونکہ وہ آپ صرف حدیث کا یہ انکار کر رہے ہوتے. اچھا آپ یہ بتائیے, حدیث کا کوئی اگر شخص انکار کر دے تو کیا ایسے آدمی سے آپ اپنا دین سیکھنا پسند کرو گے؟ نہیں، اگر بھائی صحیح قرآن اور بات تم حدیث اگر دو ہی کہتا. چیزیں تو ہے, بچتا کیا ہے پھر اس کے بعد؟ اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے تو پھر بچتا کیا ہے؟ جی جی پھر جی، اس سے ایک کیا سیکنڈ. کون سی چیز اس کے پاس بچی ہوئی ہے جو آپ کو اسے سیکھنا ہے؟ جی، جس معاملے میں وہ حدیث اور قرآن کا ریفرنس دے وہ چیز اس سے سیکھیں گے, اور جس چیز میں وہ قرآن اور بھائی حدیث کا انکار اچھا کرے اس ٹھیک میں ہے, نہیں ٹھیک سیکھیں ہے, گے. سنیے, اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت پڑھے تو کیا آپ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے؟ ہاں، مان ہاں لیتے ہیں. ہاں. نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ابھی وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ صحیح غلط کا فیصلہ کرو. قرآن, یہ جتنے فرقے ہیں, جہمیہ, معتزلہ اور جتنے اشاعرہ, جتنے گمراہ فرقے ہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ قرآن کی آیت سے وہ استدلال نہیں کرتے ہیں. وہ بھی قرآن کی آیت ہی پیش کرتے ہیں. جو خوارج تھے وہ بھی قرآن کی آیت ہی پیش کرتے تھے. حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا, قرآن کی دلیلیں دے دے کر کے قتل کیا. تو قرآن کی آیت پڑھنا کافی نہیں ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہو, کیا قرآن کی وہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں, یہ اہم ہے. اور اس کا فیصلہ ایک عام آدمی نہیں کر پائے گا, اس کا فیصلہ عالم دین کر پائے گا. تو قرآن کی آیت اگر کسی نے آپ کے سامنے پڑھ دیا تو اس سے دھوکے میں مت آ جائیے کہ اس آیت کا جو مطلب بیان کر رہا ہے وہ مطلب بھی صحیح ہے. تو غامدی اور یہ محمد علی مرزا یا جتنے گمراہ لوگ ہیں اس طرح کے, یہی کام کرتے ہیں. بھائی وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے, اب سامنے والا ایک عام آدمی ہے, وہ سوچتا ہے بھائی یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. اب پتہ چلا آپ قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ آپ سے کوئی بھی معنی بیان کرے گا اس کا. تو بہرحال میں اس مختصر گفتگو میں آپ کو اتنی ساری باتیں نہیں بتا پاؤں گا, لیکن اگر آپ نصیحت کو قبول کرتے ہیں, اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ایسے لوگوں سے دور رہیے, ورنہ آپ کا دین اور ایمان خطرے میں ہے. جو باتیں وہ دونوں کرتے ہیں نا, وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, کفریہ باتیں ہیں بھائی. ایک وہ ایسا کفریہ انسان ہے جو وہ حدیث مجھے کا پتا ہے, وہ کفریہ ہے وہ مجھے پتا ہے,
تو پھر آپ کیوں کفریہ ہے وہ سیکھنے مجھے جاتے ہیں پتہ ان سے؟ تو کیا آپ کو اپنا دین مقصد سیکھنے کیا کے آپ لیے غامدی اور علی مرزا ملے ہیں؟ نہیں تو آیت الکرسی بھی تو شیطان نے سکھایا تھا، تو مطلب کوئی غلط آدمی بھی صحیح بات شیطان؟ کرے تو دیکھیے پھر ایک یہ نیا اشکال ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے. دیکھیے جیسے کوئی غیر مسلم آدمی آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرے آپ مسلمان ہو، نماز پڑھنا 5 وقت کی آپ کے اوپر فرض ہے، آپ جاؤ نماز پڑھنے. تو کیا ہم اس غیر مسلم سے کہیں گے کہ نہیں تو غیر مسلم ہے، تو کہہ رہا ہے مجھے نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے میں نہیں پڑھوں گا؟ نہیں. نہیں کہیں گے. وہ ہمیں ایک صحیح بات اس نے آ کر کے بتایا، وہ ہمارے پاس آ کر کے ایک صحیح بات بتایا، اور اس صحیح بات کا ہم فقط اس لیے انکار نہیں کر دیں گے کہ وہ کسی غیر مسلم نے بتایا ہے. لیکن کیا ہمیں اگر یہ سیکھنا ہے کہ کتنی وقت کی نماز فرض ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، تو کیا اس کے لیے ہم کسی غیر مسلم کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے، اسے کیسے پڑھنا ہے؟ تو کیا دونوں میں نہیں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں جی فرق ہے. سر. اگر حق جی بات آ گئی کہیں سے بھی آئی، ہم اس کا انکار قطعاً نہیں کر سکتے، لیکن وہ حق بات سیکھنے کے لیے ہم کسی باطل عقیدے کے آدمی کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اگر 2-4 حق باتیں ہمیں سکھلائے گا تو اس کے درمیان میں چند باطل باتیں بھی ہمیں سکھلائے گا. تو شیطان کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ حوالہ دے رہے ہیں. دیکھیے جو میں نے ابھی کہا نا کہ یہ لوگ حدیثوں کا حوالہ دیں گے لیکن اس کا مفہوم وہ غلط بیان کریں گے. اب آپ کو حدیث کا حوالہ دے کے بتایا گیا کہ جو اگر کوئی غلط بات کوئی بھی سکھا رہا ہے تو جا کر کے سیکھو، صحیح بات کوئی سکھا رہا ہے تو اسے سیکھو. کیا حضرت ابو ہریرہ شیطان کے پاس گئے تھے کہ بھائی مجھے دین سکھاؤ؟ شیطان آیا تھا، انہوں نے پکڑ کے اس کو باندھا تھا. جب اس کو پکڑ کے باندھ لیے اور وہ ڈرا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے. اس کے بعد اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھیے سوتے وقت اور رات بھر آپ کی حفاظت ہوگی. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو چونکہ یہ بات صحیح تھی تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے اس بات کا انکار نہیں کر دیا کہ وہ شیطان نے بتایا ہے. بتایا کسی نے بھی ہے، وہ بات صحیح ہے، اس لیے اس بات کو مانیں گے، لیکن صحیح بات کو سیکھنے کے لیے شیطان کے پاس نہیں جائیں گے. دونوں میں فرق کو سمجھیے. تو اس طرح سے یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں. ایک کہاوت کا بہت ذکر کرتے ہیں لوگ کہ خود ما صفا ودع ما قدر، جو اچھی بات ہے اس کو لے لو، جو غلط بات ہے اس کو چھوڑ دو. بھائی اچھی بات کو ہم کہاں سے لیں گے؟ اچھی بات سیکھنا ہے تو اچھے آدمی کے پاس جائیں گے. اچھی بات کو تلاش کرنے ہم گٹر میں تھوڑی جائیں گے. لیکن اگر اچھی بات کہیں سے آ گئی تو ہم اس کو لے لیں گے، ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن اس اچھی بات کو تلاش کرنے کسی منحرف آدمی کے پاس نہیں جائیں گے. یہ اس کا معنی ہے. تو ایسے ہی وہ اپنے فالوورز کو گمراہ کرتے ہیں اسی طرح کی مثالیں دے دے کر کے. جی طلحہ بھائی، انشاءاللہ آپ کو جواب مل چکا ہوگا، اور آپ شیخ کے اور جواب میں سے آپ سے نہیں گزارش بولیں. بھی کروں گا اللہ کے واسطے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں ذاتی طور سے، جی لیکن میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. اگر آپ اپنا دین ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ان منحرف لوگوں سے آپ دور ہو جائیے. میں جی دیکھیے تکفیر کرنے سے میں بچتا ہوں، ورنہ جو عقائد ان کے ہیں خاص طور سے غامدی کے، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے فتنہ غامدی، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ پڑھیے اس کو. یا دیکھیے اس کے اندر غلطیاں کیا پائی جاتی ہیں نا، اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے. ایک عام آدمی سنے گا تو باتیں جس طرح لاجیکلی انداز میں کرتا ہے، ایک عام آدمی کو لے گا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے. لیکن جب اسی مسئلے کو آپ کسی عالم سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر جھول ہے اور یہ کتنا بڑا حملہ کر رہا ہے اسلام پر. لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہیے. ہم آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے، اور کیا کر سکتے ہیں. جی آپ کی نصیحت کے لیے شکریہ. میں اس پر غور ضرور کروں گا. غور کریں گے یا پھر آج عزم کر دیکھیے رہے ہیں بھائی، چھوڑنے کے؟ انکا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انکا لا تہدی من احببت، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں نے صحیح بات پہنچا دیا آپ تک. اللہم حل بلغت، اللہ تعالیٰ میں نے صحیح اور حق بات آپ تک پہنچا دیا.
اور مختصر انداز میں کچھ باتیں بھی بتا دی. میں نے آپ کے اوپر حجت قائم کر دیا. اب آگے سے آپ یہ کہنے کے قابل نہیں رہیں گے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. میں نے حجت قائم کر دیا. باقی ہدایت دینا نہ تو میرے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور انسان کے ہاتھ میں. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوشش آپ کریں گے, ہدایت اللہ دے گا. باقی آپ جانیں, آپ کی مرضی. جی جی طلحہ بھائی, جزاک اللہ خیر. شیخنا وہ اسٹریم ہی چھوڑ دیے شاید کہ کوئی مسئلہ نہیں بھائی, بہت سارے اطمینان لوگ نہیں کیا ہے. کریں گے. جی جی جی, اللہ بھائی کو توفیق دے. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں ابو عدنان. السلام ابو علیکم ورحمۃ عدنان. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال ہے, قرآن ایک ہے عربک ٹیکسٹ جس میں رہتا ہے, اور ایک ہے ترجمہ تفسیر. ان دونوں کے احکام میں کیا فرق ہے؟ جیسے جو ترجمہ اور تفسیر والا جو قرآن ہے اس کو ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جبکہ جو مصحف ہے بغیر ترجمہ تفسیر کے قرآن ہے, اس میں اختلاف ہے کہ وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے دونوں کے بارے میں احکام میں کیا فرق ہے, یہ بتا دیجیے شیخ. وہ تو آپ نے خود بتا دیا بھائی, ہمیں تو آپ پوچھنے آئے ہیں یا بتانے آئے ہیں؟ ہاں, آپ نے بتا دیا کہ ایک کا حکم یہ ہے, دوسرے کا حکم یہ ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیجئے. تو وہ تو آپ نے خود بتا دیا. اس لیے کوشش کیجئے یہاں آپ سوال پوچھئے, یہاں جواب مت دیجئے. اگر آپ کو پتا ہے تو مت آئیے, کوئی جی بات نہیں. معافی چاہتے دیکھیے, ہیں, معافی چاہتے ہیں. قرآن مصحف کے اندر جو عربی زبان میں مصحف ہے قرآن, اس میں اور ترجمے میں کئی سارے فروق ہیں. ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو عربی زبان میں مصحف ہے, ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی, ہے نا. ایک حرف پر 10 نیکی اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر, جیسا کہ حدیث میں ہے. لیکن اگر اردو ترجمہ پڑھتے ہیں ہم ترجمہ, تو اس ترجمے کے بارے میں یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, اس پر بھی انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا, لیکن یہ والا اجر اس پہ نہیں ملے گا. یہ ایک فرق ہوا. دوسرا فرق یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ ہے, آپ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تبھی آپ کی نماز ہوتی ہے. اب اگر کوئی انسان نماز کے اندر ترجمہ پڑھے سورہ فاتحہ کا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مطلب کیا ہوا کہ ترجمہ یہ قرآن نہیں ہے, ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے, ترجمہ کے وہ احکام نہیں ہیں جو قرآن کے احکام ہیں. قرآن کے بارے میں بہت سارے علماء کی رائے ہے, حالانکہ اختلافی مسئلہ ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ کیا بغیر وضو کے مصحف چھو سکتے ہیں کہ نہیں, اختلافی مسئلہ ہے. لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ترجمہ ہے تو ترجمے کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں, کیونکہ ترجمے کا حکم قرآن کا حکم نہیں ہے. ترجمہ یہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کو بیان کرنے کی کوشش کیا ہے, یہ ترجمے کا مطلب ہے. تو مصحف کے اندر, اصل قرآن کے اندر اور اس کے ترجمے کے اندر یہ بنیادی فرق ہے. شیخ اس میں تو عربک اس میں بھی رہتا ہے, ترجمہ والے میں بھی عربک رہتا ہے. لیکن دیکھیں, اگر جیسے قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی تفسیر چاہے اردو میں ہو یا عربی زبان میں ہو, اب اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں, ساتھ میں ان آیتوں سے کہیں زیادہ اس کی تفسیر ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ تفسیر علماء کا کلام ہے, علماء نے لکھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں, اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہے وہ, تو اس کا حکم مصحف کا حکم نہیں ہوگا. جو تفسیر ہے یا ترجمہ ہے وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہوگا. مگر سے وہ بھی فل قرآن رہتا ہے, فل قرآن اس میں بھی رہتا ہے, ترجمہ تفسیر والے میں بھی فل قرآن. تفسیر میں بھی فل قرآن ہوتا ہے, قرآن پورا ہوتا ہے, لیکن قرآن سے زیادہ اس میں لوگوں کا کلام ہوتا ہے. جی عاشق, میں ایسے پڑھتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, میں تو پہلے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں, پھر عربک ٹیکسٹ پڑھتا ہوں. اس میں تو کوئی گناہ نہیں, حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بس دیکھیے, جو وضو کا مسئلہ ہے, نصیحت میں اس مسئلے میں اختلافی مسئلہ جیسے میں نے بتایا بہت اختلاف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وضو شرط نہیں ہے, اور دلیلیں بہت قوی ہیں ان کی. قرآن چھونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, بہت قوی دلیلیں ہیں. دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو شرط ہے, بغیر وضو کے قرآن کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں چھو سکتے. اختلاف ہے. میں اس میں فتوے سے زیادہ مشورہ دیتا ہوں کہ وضو کر کے قرآن پڑھنے اور قرآن چھونے کو مستحب کہنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مستحب ہے, افضل ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو قرآن چھونا ہو پڑھنا ہو تو باوضو ہو کر کے پڑھیں, تو آپ کو اس اختلاف میں جانا ہی نہیں پڑے گا. جی جی ہاں جی ابو شیخ عدنان معافی بھائی. چاہتا ہوں, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, جس میں وہ ترجمہ تفسیر دونوں ہے, عربک بھی ہے, تو اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی حرج, اس کو عربی ٹیکسٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ میں نصیحت دے رہا ہوں, فتویٰ نہیں دے رہا ہوں اس وقت, کہ آپ وضو کر کے ہی اس کو پڑھیں, وضو کر کے ہی چھوئیں. جی 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 جی, جزاک اللہ خیر شیخ, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ابو عدنان بھائی اسٹریم میں جڑنے کے لیے. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں عبد الحلیم, میں ان کو ایڈ کرتا ہوں, اپنا سوال کریں. عبد الحلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, جو مدینہ یونیورسٹی میں 2 تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے, انڈیا میں کیا کوئی حنفی مدرسہ ایسا ہے جن کا تزکیہ وہاں چلتا ہو؟ آپ کی نظر میں ہے کوئی جن میرے کا بھائی چلتا ہو؟ سنیں, اچھا اس سے پہلے بھی شاید کوئی اس طرح کا سوال پوچھا تھا بھائی. یہ شرعی احکامات کو جاننے کے لیے اسٹریم ہے, فقہی سوالات کرنے کے لیے اسٹریم ہے, اور یہ مکمل طور سے آپ کسی ادارے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس کا جواب مجھے معلوم ہے, لیکن جو یہ دروازہ ہم یہاں پر کھولنا نہیں چاہتے ہیں. آپ i+ میں فون کیجئے, وہاں پہ بھی لوگ ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو, جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ہاں, یہاں پہ آپ فقہی سوالات کیجئے. کہیں پر آپ کو داخلہ لینا ہے, اس جامعہ کا کیا نظام ہے, یہ اسٹریم اس کے لیے نہیں ہے, معاف کیجئے گا. جی عبد الحلیم بھائی, آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو کر لیں. شیخ, میرا سوال پہنچ گیا آپ کے پاس؟ جی جی, آپ جو سوال کر رہے تھے تو شیخ نے جواب دے دیا نا آپ کو. اور کوئی دوسرا سوال ہو جو آپ کے فائدے کے لیے ہو, دین سے متعلق ہو, نماز و روزے کے تعلق سے, تو اس کے تعلق سے کریں. اچھا شیخ, جو بلیک کلر ہے داڑھی وغیرہ کو, کیا وہ جی کیا؟ جی عبد الحلیم بھائی, کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز کٹ گئی. جی حلیم بھائی, آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں ہاں پہنچ رہی ہے شیخ. ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی جی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کریں. وہ سوال نہیں دیا جواب آپ نے. کیا وہ شیخ نے کوئی جواب دے شرعی دیا. سوال ہے, کیا کوئی دینی سوال ہے, یا اس کا تعلق کسی جامعہ, کسی یونیورسٹی کے نظام سے ہے؟ یہ نہیں, دینی میں ویسے سوال ہی کے لیے, پوچھوں. یہ میرے بھائی, میں معذرت کے ساتھ, یہ دینی سوالات پوچھنے کے لیے اسٹریم ہے. کسی جامعہ کا کیا نظام ہے اس کے لیے نہیں ہے. اگر پرسنلی آپ مجھے میسج کریں گے یا فون کریں گے تو میں آپ کو ساری تفصیلات بتا دوں گا, لیکن ہم یہ دروازہ یہاں پر نہیں کھولنا چاہتے. نہیں ٹھیک ہے شیخ, ہمیں ضرورت پڑے گی نا, تو اس لیے میں نے پوچھا تھا. ہاں, آپ جی i+ میں فون کر لیں, وہاں پر بھی لوگ ہیں, انشاءاللہ آپ کی جی رہنمائی جی کریں گے. جی انشاءاللہ. جی حلیم بھائی, جی انشاءاللہ جی میں آپ کی جگہ پہ دوسرے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں سوال کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں سفیر الانصاری. سفیر الانصاری بھائی, آپ اپنا سوال کریں. جی سفیر البھائی, اگر ہماری آواز آپ سن رہے ہوں تو مائک اپنا انمیوٹ کریں اور سوال کریں. ان کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں MRS جبار, مسٹر جبار. السلام علیکم شیخ. مسز جعفر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا 2 سوال تھا. جی ایک سوال ہے قصر نماز کو لے کر. اگر چاروں وقت کی نماز ہو گئی اور عشاء کی 1 بج گئی اور میں گھر پہنچ گئی, تو عشاء کی نماز قصر پڑھنی ہے یا گھر پہنچنے کی وجہ سے مکمل پڑھنا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, وتر کی نماز اگر اس کی قضا ہے تو میں روزانہ 3 رکعت ہی پڑھتی ہوں. کسی وجہ سے اگر قضا ہو گئی تو اگر قضا اس کی ہے, پڑھنا ہے, تو 1 رکعت میں ادا کر سکتے ہیں کیا؟ جی شاہ. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ سفر میں ہیں, جی سفر میں نمازوں کو قصر کرنا ہے. درمیان میں پلیز آپ نہ بولیں, انشاءاللہ آپ کو جواب مکمل ملے گا. یہ سفر میں ہیں اور عشاء کا وقت ہو گیا سفر میں, لیکن انہوں نے چونکہ عشاء کا ٹائم لمبا ہوتا ہے, انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. اگر سفر میں پڑھتی تو قصر کرتی. اب یہ اسی درمیان گھر پہنچ گئی, تو جب یہ گھر پہنچ گئیں تو کیا اس نماز کو یہ
قصر کے ساتھ پڑھیں گی 2 رکعت یا اس کو مکمل پڑھیں گی 4 رکعت؟ یہ سوال ہے ان کا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز کو مکمل پڑھیں گی اگر وہ گھر پہنچ گئی ہیں تو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے یا دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قصر کا جو سبب ہے یا جو قصر کی رخصت ہے اس کی علت سفر ہے اور وہ علت زائل ہو گئی. جب آپ گھر پہنچ گئیں تو آپ کا سفر ختم ہو گیا، وہ سبب، وہ علت، وہ ریزن ختم ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو قصر کی اجازت تھی. اور ایک قاعدہ ہے کہ الحکم یدور مع العلت وجودا وعدما. اگر کوئی حکم کسی علت سے مرتبط ہے تو جب وہ علت پائی جائے گی تو وہ حکم پایا جائے گا، اگر وہ علت نہیں پائی جائے گی تو وہ حکم نہیں پایا جائے گا. قصر کی علت تھی سفر اور وہ علت ختم ہو گئی، اب آپ گھر پہنچ گئی، لہٰذا آپ اس نماز کو مکمل پڑھیں گی. حالانکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن راجح قول یہی ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ وتر کی نماز عام طور سے 3 رکعت پڑھتی ہیں، اگر وتر کی نماز ان کی فوت ہو جائے تو اس کو قضا کیسے کریں گی؟ کیا 1 رکعت میں قضا کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جو وتر کا وقت ہے یہ کب تک ہے؟ وتر کا وقت طلوع فجر تک ہے. جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے یعنی اذان نہ ہو جائے. اذان میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اذان تو تاخیر سے بھی ہو سکتی ہے، اصل طلوع فجر ہے. جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے تب تک وتر کا وقت ہے. اگر آپ تھوڑی دیر پہلے بھی جاگ گئیں طلوع فجر سے تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ فوراً پڑھ لیں. اور اگر مان لیجئے وقت نکل گیا، آپ وتر نہیں پڑھ سکی اور عام طور سے عام حالات میں آپ 3 رکعت پڑھتی تھی، ایسی صورت میں اس وتر کو اگر آپ قضا کرنا چاہتی ہیں تو جب دن ہو جائے دن میں آپ اس کی قضا کر لیں. لیکن جب دن میں اس کی قضا کریں گی تو آپ وتر نہیں پڑھیں گی بلکہ شفع پڑھیں گی، یعنی 3 کو آپ 4 بنا کر کے پڑھیں گی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز فوت ہو گئی، عام حالات میں آپ 11 پڑھتے تھے، جب فوت ہو گئی تو دن میں آپ نے اس کی قضا کیا اور آپ نے 12 رکعت پڑھا. تو اگر آپ 3 پڑھتی تھی تو آپ 4 پڑھیں. جی سسٹر، جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں جن کو میٹ کر رہا ہوں، ان کا نام ہے HAF. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میں نے 2-3 دن پہلے سوال پوچھا تھا کہ ایک لیڈی کے بارے میں جو پریشان تھی، ان کے ہسبینڈ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، تو آخری میں شیخ آپ نے بتایا تھا کہ یہ سب ایک جنرل ہے، عورتوں کے سائڈ سے بھی کافی پرابلمس ہوتی ہیں. تو شیخ اگر میں ان کو اس طریقے سے جواب دوں کہ اگر آپ اپنے مکمل حقوق ادائیگی کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں اور اس کے بعد بھی اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے تو آپ کے اوپر جائز ہے کہ آپ خلا مانگ لیں، تو کیا یہ جواب صحیح رہے گا یا پھر میرے کو؟ بالکل آپ نے جو بھی بولا ہے ابھی وہ پرفیکٹ ہے. عورت کے لیے خلا مانگنا اس صورت میں جائز ہے جب اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو. اور شرعی عذر کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے اس شوہر کے دین میں کمی ہے، اس شوہر کے اخلاق میں کمی ہے، وہ شوہر بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، وہ شوہر بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ سارے اسباب ہیں خلا مانگنے کے. تو اس بیوی کو اختیار ہے خلا لینے کا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں، کہ کیا لینا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے یا نہیں لینا زیادہ بہتر ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. بات صرف جواز کی ہے. تو اگر اس کے پاس شرعی عذر ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا تو وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. دیکھیے، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، پہلا خلا کا واقعہ غالباً اسلام میں وہی پیش آیا تھا. ان کی بیوی جن کا نام جمیلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی نے شکایت کیا. شکایت کیا تھی ان کی؟ انہوں نے کہا کہ انا زوجی ثابت بن قیس لا اعیبہ فی دینہ ولا فی خلقہ، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے، کہ ان کی دینداری یا ان کے اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ولاکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، کہ مجھے اسلام میں کفر ناپسند ہے. کفر سے مراد یہاں پر ناشکری،
कुफरान नेमत, मैं उनको ना पसंद नहीं करती, उनको मैं पसंद नहीं करती हूं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो। अब ऐसी सूरत में उनके साथ अगर मैं रहूंगी तो उनके हुकूक मैं अदा नहीं कर पाऊंगी। एक ऐसा इंसान जिसे मैं नापसंद करती हूं, मैं उसके हुकूक कैसे अदा करूंगी? जब हुकूक नहीं अदा कर पाऊंगी तो ये नाशुक्री होगी, कुफरान नेमत होगा। तो लिहाजा मैं उनसे अलग होना चाहती हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान खुला करवाया। तो अब देखिए यहाँ पर खुला का सबब क्या बयान किया गया कि मैं उन्हें इतना नापसंद करती हूं कि मैं उनके हुकूक नहीं अदा कर पाऊंगी। तो अगर बीवी की ये सिचुएशन है कि वो शौहर को इस कदर नापसंद करती है किसी भी वजह से, तो भी वो खुला ले सकती है। तो जो चीजें आपने बयान की वो चीजें तो इससे कहीं बड़ी हैं। जी भाई। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शेख एक छोटा सा सवाल और अगर मैं ले सकता हूँ तो, एक छोटा सा सवाल। हमारी स्ट्रीम का वक्त है ख़त्म हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि जी इंशाल्लाह आप अगली स्ट्रीम में ऐड हों और सवाल करें। जी जज़ाकल्लाह खैर। शेखना, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारी स्ट्रीम का जो वक्त था वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं यहीं पर अपनी स्ट्रीम को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगली स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह से मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँगा जो आज के हमारे इस सवाल व जवाब की स्ट्रीम में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहे। मुहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह इसी तरह से आप इस स्ट्रीम में ऐड हों और शेख मोहतरम से अपना सवाल रखें और जवाब हासिल करें। फिर कल के स्ट्रीम में आप तमाम नाज़रीन से एक बार फिर से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक मैं आप तमाम नाज़रीन से रुखसत होता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ। टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम।